गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं खुश आमदीद। और इससे पहले आज कोई सवाल हो, छोटा सा गिला, कभी कभी गिला कर लेना चाहिए, कभी कभी शिकवा कर लेना चाहिए। आपके आसपास आपके साथ साथ जो लोग होते हैं, फरमाइए फरमाइए। मुझे पता है गिला यहाँ आने लगा, फरमाइए। कल आपने विश ही नहीं किया। आपको किस बात का विश करना था? क्यों, मतलब क्यों विश नहीं कर सकते? कल क्या था? सॉरी बट आपको मैं आज विश करूंगी एक्चुअली। नहीं, कल क्यों नहीं किया? कल क्या था वैसे? किस कॉन्टेक्स्ट आप बताएं, क्यों आप कल क्या था, आप बताएं। कल तो इंटरनेशनल मेंस डे था। नहीं, मैं काका हूँ। तो आप तो बच्चे हैं ना, आज वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे है, तो आज आपको विश किया जाएगा ना। 17.5 आज साल जी का। कल मर्दों का आलमी दिन था जी, और आज बच्चों का आलमी दिन है। अब ये कहते हैं कि मैं बहुत छोटा हूँ, मैं 17.5 का हूँ, हाँ। तो मैंने मर्दों के आलमी दिन पे इनको विश नहीं किया, और मैंने बच्चों के आलमी दिन पे आज मैं इनको विश करना चाहती हूँ जी। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। ठीक है, मैं मान लेता हूँ। चले, सबीन भी मानी है कि जी मैं बच्चा हूँ। मैं अक्सर ये कहता हूँ ना कि जी मेरी उम्र अभी कम है, हालांकि कम तो नहीं है, बट स्टिल मैं सबीन से कहता हूँ कि सबीन से मैं काफी छोटा हूँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि उनके पर्सपेक्टिव में ज़ाहिर है मेरी उम्र कम है। मुझसे बहुत छोटे ही है। ओके गुड। हाँ, तो ये तो सबको पता है। अच्छा, हाँ सबको पता है। और बाजी क्या हाल है? सबको पता है। लेकिन चले जी, आज हमने इनको विश किया। कल हाँ ये बात, बाकी जो जितने भी मर्द देख रहे हैं जो बड़े हो चुके हैं हम, उनका गिला जाहिर बनता है कि वो मतलब कोई जिक्र ही नहीं, किसी ने विश ही नहीं किया, कोई बात ही नहीं, कोई वॉक नहीं, कोई पोस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। ये आपके आलमी दिन पे देखें ना, हम लोग दिल खोल के आप लोगों को विश करते हैं। औरत मार्च की बात तो अपनी जगह, अदरवाइज भी हम देखते हैं कि देखें विश कर रहे होते हैं। खवातीन के आलमी दिन की अगर हम बात करें ऑब्वियसली, तो वो एक अलग बात होती है, बट देखिए हर दिन एक्चुअली मर्दों का दिन होता है, तो अब हम क्या करें? मतलब आप ऑब्वियसली देखिए हर जगह मर्दों की बात हो रही होती है, मर्द हमेशा आगे होते हैं, तो हमने कहा कोई एक नया दिन अलग से सेलिब्रेट करना। ना दैट्स रॉन्ग। हम खवातीन के हवाले से ज्यादा बात कर रहे होते हैं। हम ज्यादा एग्जांपल्स जो सेट हो रही होती हैं वो आपके सामने लेकर आ रहे होते हैं। खवातीन जो अपना नाम बना रही हैं वो बात कर रहे होते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच देखें तो हम हमेशा ये देख रहे होते हैं, मर्द वैसे ही छाए होते हैं। शुएब, ये एक अच्छी बात भी है। देखिए वो खवातीन को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, वो वैसे भी हर डोमेन में एक्सेल कर रहे होते हैं, तो बस हर दिन मर्दों का दिन वैसे ही होता है। हम अब एक दिन भी डेडिकेट कर दें तो हम कहाँ जाएं? बड़ी मेहरबानी तुसी कर दो, एक दिन तो कर दे। नहीं, इतना तो बनता था, देखिए विश करना बनता था। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आई सीरियसली अपोलोजाइज कि कल हम लोगों ने बिल्कुल विश नहीं किया, बट बिलेटेड हैप्पी मेंस डे तमाम मर्दों को। आप हमेशा इसी तरह खवातीन को सपोर्ट करते रहें, अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करते रहें, और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। अच्छा जी, आज के हवाले से अगर हम बात करें शुएब, तो आज ही बच्चों का आलमी दिन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। आज के दिन के हवाले से बात की जाए तो आज की थीम जो है, इस साल की जो थीम है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे की, वो बहुत अच्छी है, लिसन टू द फ्यूचर। बिल्कुल। ये जो हमारे बच्चे हैं शुएब, ये बेसिकली हमारा फ्यूचर है, ये हमारा मुस्तकबिल है। आज आप इनको इग्नोर करेंगे ना, तो आप अपने फ्यूचर को संवार नहीं सकते। एब्सोल्युटली। और आज का जो हमारा शो है उसमें हमारी कोशिश होगी कि हम ज्यादा जो वक्त है वो बच्चों को दें, बच्चों को सुने, उनकी बात करें, उनकी अचीवमेंट्स आपसे शेयर करें। और जब बात है लिसन टू द फ्यूचर, तो उसमें हम ये जरूर जिक्र करेंगे, जब मुस्तकबिल की सोच की हम बात करें, मुस्तकबिल को संवारने का हम जिक्र कर रहे हैं, मुस्तकबिल में कैसे आगे बढ़ना है, आज के चैलेंजेस को समझते हुए सोल्यूशंस कैसे आपने लेकर आने हैं, सोल्यूशंस पर काम कैसे करना है, वो चाहे फिर क्लाइमेट का एक बड़ा इशू हो, यानी एनवायरमेंट की मैं बात करूं, अदरवाइज भी किसी भी डोमेन में कोई भी इशू हो। हमारे बच्चे बड़े सेंसिटिव हैं, हमारे बच्चे बड़े तेज भी हैं, हमारे बच्चे बहुत ज्यादा उस पर काम भी कर रहे हैं। तो आज ऐसे ही जबरदस्त टैलेंटेड बच्चों से हम आपकी मुलाकात कराएंगे, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम आपको उन बच्चों से मिलवाएंगे। लेकिन सिर्फ बच्चों से नहीं, मैंने कहा ना ज्यादा हिस्सा इस ज्यादा बच्चों का होगा, लेकिन कुछ बड़ों से भी हम मिलवाएंगे, जो कि बच्चों के हवाले से बात करें, स्पेशली आजकल की जो पेरेंटिंग है उसको हम जरा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। I think the most toughest one, जब हम 11 to 13 की बात करें, बच्चा टीनेजर के उसमें चला गया, बच्चा सबसे ज्यादा एग्रेसिव होता है, सबसे ज्यादा एग्रेसिव है, उस वक्त संभालना चेंज हो रहा है उसका माइंड एंड एवरीथिंग। तो आज जरा हम एज वाइज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आप जरा हमें व्हाट्सएप करें, आपके क्वेश्चंस आज के लिए क्या हैं। एजुकेशनिस्ट आयशा साकिब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड अपॉलजीज फॉर माय बैड थ्रोट टुडे। इट्स ओके, आज के मौसम ऐसा है कि किसी के साथ हो सकता है। हम ये कहने लगे थे आपका शुक्रिया कि गले के साथ ही आप तशरीफ लाई हैं। नो वरीज। ग्रेट। सो 1 साल से लेके 5 साल तक के बच्चे, व्हाट डू यू थिंक इन बच्चों को आजकल
کس طرح کی اٹینشن چاہیے ہوتی ہے ان بچوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا چاہیے what do you think دیکھیں آپ نے بہت سنا ہوگا کہ بچے جو ہیں ان کی پرسنالٹی شروع کے چند سالوں میں ڈیولپ ہو جاتی ہے. ہیومن برین بھی 80 to 90% اسی ٹائم پہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اور بچے اس وقت ایک اسپونج کی طرح ہوتے ہیں اور ہر چیز امبائب کر رہے ہوتے ہیں. پیرنٹس جو کر رہے ہیں, جو ان کی ہیبٹس ہیں, جو ان کے مینرزم ہیں, جو ان کا دوسروں کے ساتھ میل ملاپ تعلقات ہیں, بچے اس میں ایک اڈاپٹنگ ایوری تھنگ. اب وہاں پر پیرنٹس کی رسپانسبلٹی یہ آ جاتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گیجٹس پہ ہم کتنا ریلائی کر رہے ہیں. بچہ پریشان ہے, رو رہا ہے تو ہم اس کو فون پکڑا دیتے ہیں. وہ اسکرین ٹائم انکریز ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ اگر اپنے بچپن کو ریکال کریں یا کچھ سال پہلے دیکھیں تو یہ چیزیں نہیں تھیں. اب پیرنٹس اپنے بچے کے ساتھ وہ والا کنیکشن بنا ہی نہیں رہا جس کی امپورٹنس ہے اور جو ضروری ہے, کیونکہ یہ وہ فنڈامنٹل ایئرز ہیں کہ اس کے بعد بچے نے پریکٹیکلی لائف میں دوسری دنیا کو ایکسپوز کرنا ہے اپنے آپ کو. اور اسٹارٹ آف دا ایئرز جو ہیں وہ ہیں جہاں پہ پیرنٹ اور گھر کے چند افراد یہ وہ لوگ ہیں جو بچے کے ساتھ ایکسپوزڈ ہیں, بچہ ان کے ساتھ مانوس ہوتا ہے. یہاں پر کام آ جاتا ہے کہ آپ نے کتنا اسٹرانگ ایک ایموشنل کنیکشن بچے کے ساتھ بنایا ہے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس وقت اس کا اندازہ لگانا, اس کی خوشی و غم کا بڑا آسان ہے. اس کے رونے ہنسنے سے آپ آرام سے اندازہ لگا سکتے. اگر آپ کا اسٹرانگ ایموشنل کنیکٹ بن گیا ہے تو جب بچہ پریکٹیکل لائف میں 6 سال تک اسکول جانا شروع ہوگا, یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ بچہ پھر ایک شیل میں چلا جائے گا اگر آپ نے اس کے ساتھ ایک اسٹرانگ ایموشنل بانڈ نہیں بنایا ہوا. ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ بچے کو تھرو مینرزم ٹاک اپنے بات کے ذریعے ریلیٹ کرائیں چیزوں کا کہ ہماری سوسائٹی میں کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے. اوبیسلی اتنی ینگ ایج میں بچہ سمجھ تو نہیں پا رہا. یہ بہت ینگ ایج ہوتی ہے, بالکل وہ سمجھ تو نہیں پا رہا لیکن ہر چیز کو ایبزارب تو کر رہا ہے. اب پیرنٹس نے بالکل چھوڑ دیا ہے کہ ایک بڑا ہوتا تھا کہ بیٹھ کے کہانیاں پڑھنا, باتیں کرنا, وہاں پہ لینگویج ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے. بچہ جو لینگویج سیکھ رہا ہے وہ آپ سے سیکھ رہا ہے, جو مینرزم سیکھ رہا ہے وہ آپ سے سیکھ رہا ہے. آپ کا آپس کا کیا پیرنٹس کا کنیکشن ہے, ان کی آپس کی کتنی انڈرسٹینڈنگ اور ایکسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے, وہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. اس میں یہ دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ نے کہا نا بچہ آپ سے سیکھ رہا ہے, اور اگر آپ نہیں سکھا رہے ریسٹ ایشور کوئی اور سے سکھائے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اس نے وہ سیکھنا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اچھا گھر میں اکثر ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں اچھا یہ بچے نے کہاں سے سیکھا, ہمارے گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا. ہم بھی اسکولز میں یہ بہت فیس کرتے ہیں کہ بچے جب اسکول آتے ہیں تو دیکھیں اب وہاں پہ ڈفرینٹ فیملیز کے بچے آ رہے ہوتے ہیں, ہر گھر کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے, لیکن سوسائٹی کا رائٹ اور سوسائٹی کا رانگ ہر ایک کے لیے سیم ہے. تو وہ جو چیز آپ نے گھر میں سکھائی ہے, جس طرح سے آپ نے بڑا کیا ہے, وہ بعد میں ریفلیکٹ کرتی ہے وین دا چائلڈ انٹرز انٹو دا اسکول آفٹر گریڈ, جو کین سے دیٹ پلے گروپ میں جب وہ انٹر کرتا ہے. تو 1 سے 5 سال تک کے بچوں کی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں, اس ٹائم پہ اکثر ہم بچوں کو یہ کہہ کر اگنور کر رہے ہوتے ہیں, یہ سوچ کر اگنور کرتے ہیں اتنے بچے کو کیا سمجھ ہے. آپ اس کے سامنے ہر طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اور ابھی تک یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ 3 سال کا بچہ وہ چیز کو کس طرح بات کو ابزارب کرتا ہے, 2 سال کا بچہ, 1 سال کا بچہ. ہر چیز آپ دیکھیں, آپ کسی بچے کو ذرا سا ایسے بھی کر کے دیکھیں گے تو وہ فوراً آپ کی اس نظر کو بھی پہچان جاتا ہے, آپ کی ہلکی سی اونچی آواز سے وہ سہم جاتا ہے, آپ کے اچھے جیسچر کو وہ سمجھتا ہے. اس کا مطلب ہے بچہ ہر چیز سمجھ رہا ہے, اس کو سب چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. اور ریسرچ تو یہ بھی کہتی ہے کہ جو پیرنٹس بہت کنیکٹڈ رہتے ہیں بچوں کے ساتھ, ان کے جو برین کا وہ پارٹ ہوتا ہے ہپوکیمپس جس کو بولتے ہیں, دیٹ از ریلیٹڈ ٹو یور میموری, یور ایموشنز, یور لرننگ, وہ سارا جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس ٹائم پہ اتنا زیادہ ہوتا ہے اگر آپ پیرنٹ اس کے ساتھ وہ والا بانڈ بنا لیں. اور یہ ٹریجیکٹری پھر آپ باقی کے سالوں میں دیکھتے ہیں تھرو ہز اسکول لائف کہ وہ کس طرح سے اس کو پھر ڈیولپ مزید کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک, اب اگلے والے اس پہ جاتے ہیں. 6 سال سے 10 سال تک کا بچہ, اب کتنا بدل گیا ہے یہ بچہ, اس کی نیڈس کتنی چینج ہوئی؟ نیڈس تو دیکھیں چینج ہو گئی ہیں کیونکہ اب وہ اسکول آ گیا ہے, ایکسپوزڈ ہے. اب گھر کے اڈلٹس کے علاوہ اس کو باہر کے بھی اڈلٹس کا سامنا ہے, بچے ہیں جو اس کے کلاس فیلوز ہیں. یہاں پر بہت ضروری ہے کہ بچوں کو نا اتنا اپنے رائٹ اینڈ رانگ اسٹارٹ کے سالوں میں سمجھا دیا ٹو یور جیسچرز اینڈ ایموشنز دیٹ ناؤ یو نیڈ ٹو جسٹ لیٹ دیم نو دیٹ یو آر دیئر فار دیم, بٹ لیٹ دیم سیٹل ڈاؤن, دے میٹر آن دیئر اون. اوکے, کیونکہ دیکھیں آپ نے دیکھا کہ چھوٹے بچے جب اسکول جاتے ہیں شروع کے چند سال تو لگتے ہیں, لیکن ہر تھوڑی بات کے اوپر کے پیرنٹ آ کے مسئلہ حل کر رہے ہیں, پیرنٹ آ کے بات کر رہے ہیں. let them solve their problems. گھر آ کے شکایت کون لگائے گا؟ ہاں دیکھیں, اور یہ ضروری ہے کہ وہ گھر آ کے بات بھی کریں. یہ میں اسی طرف آ رہی ہوں
کہ دیکھیں ایک بچہ اگر گھر آ کے بات نہیں کر رہا, جیسے میں نے ابھی سٹارٹ میں بولا کہ چھوٹے بچے کی خوشی غمی کا اندازہ لگانا بہت آسان ہے, لیکن جب وہ اسکول چلا گیا ہے, آپ کو ایکسپریس کر رہا ہے خوشی سے, تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ ٹھیک ہے, سیٹلڈ ہے. اچھا کیا بچہ کم ایکسپریسو ہو جاتا ہے؟ ایگزیکٹلی میں یہی بات کروں کہ اگر بچہ بالکل شیل میں چلا گیا, خاموش ہو گیا, یہاں پہ ضرورت آتی ہے امپورٹنس آف پیرنٹنگ کی, کہ آپ دیکھیں, معلوم کریں کہ کیا وجہ ہے, وہ کیوں شائع ہو رہا ہے, وہ پہلے تو ایسا نہیں تھا, اس نے ایسا کیا ایکسپوجر لے لیا ہے, یا وہ کن چیزوں سے گزر رہا ہے, اس کی زندگی میں کون سے ایموشنل, کیونکہ اب ایک سیپریشن انزائٹی کا بھی ایلیمنٹ یہاں انٹر ہو جاتا ہے, کیونکہ اب وہ اسکول گیا ہے تو پیرنٹس سے ڈسکنیکٹ بھی ہوا ہے, اب اس نے گھر کے 4 لوگوں کے علاوہ باقی دنیا بھی دیکھ لی, اور اس نے دوست بھی بنائے ہیں. اب دوست کون سے بنائے ہیں یہ بھی پیرنٹس کو دیکھنا ضروری ہے. چھوٹی عمر میں تو مشکل ہے, لیکن چھوٹی عمر میں اتنی چیز میٹر نہیں کرتی, گریجولی جب ہم ٹینز میں جاتے ہیں وہاں جا کر بہت میٹر کرتی ہے. لیکن اسی میں رہتے ہوئے آپ سے سوال کروں گا کہ بالکل اس کو اگر آپ ایک ہوتا ہے نا جنیرک سی بات ہوتی ہے, نہیں اسکول بھی اپنا اچھا کام کریں, ٹیچر بھی اچھا کام کریں, پیرنٹس بھی ٹھیک ہے, نو, ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو گیا کہ اسکول اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کرے, یہ پرسیپشن ہے, آپ اس کو پلیز ایڈریس کیجیے گا, چونکہ ذرا آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. ایز اے پیرنٹ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ چونکہ جب بچہ گھر آ کے بات کرتا ہے کہ اچھا میرے ساتھ یہ ہوا, فلانے بچے نے مجھے یہ کہا, ایسے بات ہوئی, میں نے ٹیچر سے یہ کہا, بچہ کے بہت زیادہ شکایت لگا رہا تھا. لیکن جس طرح آپ نے بات کی نا کہ لیٹ دیم سالو دیئر پرابلمز ایٹ دیئر اون, تو پیرنٹ ایز اے پیرنٹ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ نو, اٹس فائن, ڈیل ود دیٹ, آپ اس سے بات کرو, اچھا ایسے کرو ویسے کرو. فار ایگزامپل میں اپنے بیٹے کی بات کروں تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا فائن, اگر کوئی بچہ آپ کو تنگ کر رہا ہے, کوئی ایسی بات کر رہا ہے, کوئی ایسے لفظ بول رہا ہے, تو آپ اگنور کر دو اس کو. تو نیکسٹ ڈے اس نے کہا کہ بابا آج پھر مسئلہ گیا. میں نے کہا اب کیا ہوا؟ بابا چونکہ میں نے اتنا اگنور کیا کہ میرا دوست مجھ سے ناراض ہو گیا. میں نے کہا تو آپ نے اتنا زیادہ اگنور نہیں کرنا تھا, دوست کو اگنور نہیں کرنا تھا, بات کو اگنور کرنا. تو وہ بچہ اس چیز کو میرے بابا نے کہا جی اگنور کرنا تھا, پورا دن ایک سارا اگنور موڈ آن کر دیا. سو اب ایسے میں جو آج ٹیچر اسپیشلی کتنا امپورٹنٹ کا رول ہے, کیونکہ ہر بچہ ڈفرینٹ ہے, اس کی ایموشنل ایبلٹیز ڈفرینٹ ہیں, اور ٹیچر کے لیے بڑا مشکل ہے, اگری, بڑا مشکل ہے کہ ہر بچے کے لیول پر جا کر کرنا, بٹ وہ کرنا پڑے گا, جیسے آپ نے ماحول کی بھی بات کی. لیکن ظاہر ہے بچہ زیادہ وقت اسکول میں ہے, کلاس میں ہے, وہ گھر آ کے تو یا تو سو رہا ہے, ہوم ورک کر رہا ہے, اور پھر اسکول جا رہا ہے, تو ٹیچر پہ بڑی ذمہ داری آ گئی. ذمہ داری تو بہت زیادہ ہے, اور جتنے بچے ان سب کی ذمہ داری ہے اس وقت جب ٹیچر کلاس میں موجود ہے. دیکھیں اپنی پرابلم بچے نے خود سالو کرنے سے مطلب یہ نہیں کہ وہ گھر آ کے بتانا چھوڑ دے, یا ایسا نہیں کہ آپ بالکل ہی اس کے بیک سے ہٹ جائیں. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ there is a father, there is a mother, there is a teacher to whom I can confide into and I can talk to. جہاں تک بات آتی ہے کہ ٹیچرز کیا رول کر رہے ہیں, ہم بہت حد تک تو یہ کوشش پہلے کرتے ہیں, اور ہم اپنے اسکول میں ٹیچرز کو بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں جو بچہ ہے اس کو سنیں. کوئی بچہ یہ نہ سمجھے کہ میں انہرڈ ہوں, آپ بچے کے مسئلے کو سن لیں, آپ کے سننے سے ہی شاید اس بچے کے اندر ایک وہ چیز آ جائے کہ there is a person to whom I can talk to. اینڈ بچوں کو آپ نے اپنے مینر سے بتانا ہے کہ کیا چیز رائٹ ہے اور کیا چیز رانگ ہے, کیونکہ کول و فیل کا تضاد جو ہے نا, ہم دیکھیں بچوں کو کہتے ہیں یہ نہ کرو, اور کل کو ہم خود وہی ان کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں. ٹیچر کہتے کہ یہ نہ کرو, یا اونچی آواز میں بات نہ کرو, یا جو بھی اسکول میں آپ چھوٹے موٹے ایریاز دیکھتے ہیں, اور ٹیچرز اگر وہی کر رہے ہوں, کیونکہ اس وقت اب ٹیچر ایک رول ماڈل بن گئے, پہلے پیرنٹس اس کے لیے رول ماڈل تھے, تو وہ جو چیز ہے وہاں پہ کام شروع ہو جاتا ہے کہ آپ نے جو کہنا ہے وہ بچوں کو کر کے دکھانا ہے. وہاں سے بچہ پھر پک کرتا ہے, اور چھوٹی موٹی جو شکایتیں ہیں وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے بچے تو روٹین میں کرتے ہی رہتے ہیں. اس لحاظ سے بچوں کو ڈیل کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, بچوں کے لیول پہ آ کے انہیں ڈیل کرنا پڑتا ہے. اچھا عائشہ, ہم کلاس میں اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں, اچھا پیرنٹس ٹیچرس میٹنگ میں اکثر یہ ہو رہا ہوتا ہے, میں چاہوں گی آپ نے سارے ٹیچرس کی بحث پہ آج بات کریں. یہاں پہ پیرنٹس کے نا بڑے کنسرنس ہیں ان معاملات میں. اسے کہہ رہے ہوتے ہیں پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں جب پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے تو اکثر کہ آپ کا بچہ, آپ کے بچے بہت شرارتی ہے, یہ بہت زیادہ شرارتی ہے, اس کے پڑھائی میں نمبر نہیں آتے. اچھا ہم اکثر یہی بات کر رہے ہوتے ہیں, یہ سوال تو پیرنٹس کو ٹیچر سے کرنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کے نمبر کیوں کم آئے. یہاں الٹا حساب ہوتا ہے, ٹیچرز پیرنٹس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں, آپ کے بچے کے نمبر کم آئے. ٹھیک ہے, اب اس سے دیکھیں بچے کے سامنے جب یہ ساری ڈسکشنز ہو رہی ہیں تو بچے کے کانفیڈنس پہ اس پہ کیا اثر ہو, اس کی پوری پرسنالٹی کس طرح چینج ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں اچھا یہ تو بہت بال بنا کے آتی ہے, اچھا یہ تو بہت یہ ٹھیک ہے, بہت کچھ ایسے پرائیویٹ اسکولس ہیں, آئی ٹوٹلی اگری, جو کہ ان چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں, لیکن بہت سارے ہمارے ایسے اسکولس ہیں جہاں پر ہم دیکھ رہے بھی رجحان ہے کہ یہ بہت فیشن کرتی ہے, یا یہ بہت شرارتی ہے, یا اس طرح بچوں کے سامنے ان کی کمیاں بتانا ان کے پیرنٹس کو, اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟
آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں جو اسٹگمیٹائز کرنا ہے بچوں کو، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جس طرح آیت بھی بتا رہی تھی کہ بچوں کو کمپیریزن کرنا، بچوں کو اس طرح سے بولنا، یہ واقعی بہت ہی ایک غلط امپریشن بچے کے مائنڈ میں ڈال دیتا ہے. اس کے ذہن میں ڈر بیٹھ جاتا ہے، اس کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ جاتی ہے، ہاں میں تو نہیں کر سکتا، یا میں ہوں ہی ایسا، یا اگر بول رہی ہیں تو کیا ہی فرق پڑے گا، میں کرتا رہوں گا. تو یہ واقعی غلط ہے. اور جہاں تک پیرنٹس کی اور ٹیچرز کی میٹنگ کی بات ہے، تو اس میں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کا وہاں ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اڈلٹس ہی ڈسکس کر سکتے ہیں. لکھا بھی ہوتا ہے سم ٹائم Exactly, نوٹس میں کہ کہ پیرنٹس بچوں کو ساتھ نہ لائیں. ٹھیک ہے. اور یہ چیز کہ تم تو فیشن کر رہی ہو، یا تم لیٹ آتی ہو، یا تم کام نہیں کرتی، یا تم تو ہو ہی ایسی، یہ چیزیں جو پہلے جہاں جن سکولز میں ہوتی تھیں، ہم نے اس کا بھی حشر دیکھا کہ کیا ہوا، تعلیم ہماری کس ڈگر پہ چل پڑی ہے، ہماری ایجوکیشن کس حد تک متاثر ہوئی ہے ان چیزوں سے. تو ایک ٹیچر کا رول بہت امپورٹنٹ ہے اس معاملے میں، اور میں اس پلیٹ فارم سے سب ٹیچرز کو یہی ریکویسٹ کروں گی کہ دیکھیں اپنے گھر کے مسئلے ہم لوگ اپنے گھر میں ہی چھوڑ کر اسکول آتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے بچوں پہ نہ نکالے، اور پیرنٹس بھی نہ نکالے، اور پیرنٹس بھی ٹیچرز سے نہ نکالے. اچھا وقت بہت مختصر ہے. 11 سے 13 سال کے بچے، کیا ان کے لیے بھی سیم ہی ٹپس ہوں گی؟ دیکھیں یہ وہ ٹائم ہے کہ اب ان کو اپنی باڈی کی بھی سمجھ آ چکی ہے، باڈی اویئرنیس آ چکی ہے، یہاں اب پیوبرٹی پہ اپروچ آ چکا ہے، باڈی امیج اور ایٹنگ پرابلمز اب شروع ہو جاتے ہیں. یہاں بچوں پہ پیئر پریشر بہت زیادہ ہے، کمپیریزنز بہت زیادہ ہیں، اینڈ دین اگین یو سی اکیڈیمکلی ہم اتنا کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں بچے کے ساتھ. اب یہاں پر نا ان کو ڈیسیژنز لینے دیں، ان کے ڈیسیژنز، کیونکہ اب آپ نے ان کے ساتھ اتنا ٹائم اسپینڈ کیا ہے، ان کو ایک معاشرے میں اس مقام تک لے کر آئے ہیں کہ اب وہ آج کے ٹین سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے، یا پری ٹین سے آپ یہ نہیں کہہ تم نے رات کو جلدی سونا ہے اور وہ آپ کی بات سن کے جلدی سوئے گا نہیں، یا تم نے گیجٹ نہیں یوز کرنا، آپ خود نہ یوز کریں، یا تم نے اپنے اس فرینڈ سے نہیں ملنا. اب آپ نے اس کو دلیل سے ایک بات سمجھانی ہے. اور بچے، ہم ایز ٹیچرز ہم اسکول میں بھی دیکھتے ہیں، آپ ان کو بتا دیں یہ چیز ابھی نہیں ہو رہی ہے، there was a trip that we had planned and then we had to cancel it, and then they were like, after my life, why it is cancelled, and I have to explain everything, and it's very good to be open to your students. So that's what I ask the parents as well کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ جو بھی بات کر رہے ہیں ایک دلیل کے لیول پہ آ کے کریں، ان کو سمجھائیں تاکہ وہ اس چیز کا رائٹ اینڈ رانگ دونوں دیکھ صرف یہ نہ کہیں بس یہ نہیں کرنا، ایگزیکٹلی ڈسکس کریں، کنیکٹ کریں بچوں کے ساتھ، اس کے لیول پہ جا کے بات کریں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ اسے کیسے سمجھا سکتے ہیں، تو آپ سمجھانے کے کا گر سیکھیں اور سمجھائیں. تھینک یو سو مچ. وقت بڑا مختصر تھا، بڑا امپورٹنٹ موضوع جس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں. کسی اور دن میں سبینہ میں موضوع رکھیں گے کہ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کیسی ہونی چاہیے، اس کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، ٹیچر کس طرح بات کرے، پیرنٹس کس طرح بات کریں، کیونکہ بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ نہ ٹیچرز اور نہ پیرنٹس اپنے گھر کا، اپنے پرسنل لائف کا، کسی اور فرسٹریشن کا، آفس کا، جاب کا، وہ میٹنگ میں نہ لائیں، بیکاز اس وقت بہت امپورٹنٹ چیز ڈسکس ہوتی ہے. پریشان کر کے بھیجتے ہیں. ڈونٹ ڈو دیٹ. اچھا دیکھیں اٹس اے سائیکل نا. ٹیچرز کو اگر گھر سے پریشانی ہے وہ پیرنٹس پہ اگر نکال رہے ہیں، پیرنٹس گھر آ کر وہی فرسٹریشن بچوں پہ نکال رہے ہیں. اپوزٹ بھی ہے نا. فار ایگزامپل ایز اے فادر میرے آفس کا کوئی ایشو ہے، میں جا کے ٹیچر سے بات کر رہا ہوں، پھر ٹیچر بچے میں نکال سب یہاں ایک چیز چھوٹی سی ایڈ کرنا چاہوں گی. دیکھیے اب جس طرح بھی آپ نے ذکر تھوڑی پہلے کیا کہ زمانہ اب اتنا بدل گیا کہ ہم وہ والی پیرنٹنگ جو ہماری ہوئی ہے ہم بچوں کے ساتھ اب اس طرح نہیں کر سکتے. obviously دور بدل گیا ہے تو اس لحاظ سے پیرنٹنگ بھی چینج ہوگی. وقت بہت مختصر. بہت شکریہ عائشہ صاحبہ. ناظرین ہمارے ایک بریک کی جانب اسٹے ود اس. اینو آن گڑبڑ گون. اینو تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں. خوراک لیبل پر دی گئی ہدایت کے مطابق استعمال کریں. دل اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض معالج کے مشورے سے استعمال. مانا کہ ہر ڈیسیجن آسان نہیں ہوتا، لیکن زونگ منتھلی پرو میکس کے ساتھ ہے بہت آسان. بیسک میں ملے 200 GB ڈیٹا، لاتعداد کالز اور SMS، یا پھر پلس جس سے ملے یہ سب اور ڈھیروں ڈسکاؤنٹ، موبائل انشورنس اور زونگ ٹی وی کی فری اسٹریمنگ بھی. The decision is simple. Let's get digital with Zong 4G. الزام، بہتان، فیک نیوز اور پروپیگنڈا آخر کب تک؟ سانچ کو آنچ نہیں تو جھگڑا کیسا؟ سچ نہیں رہے گا خاموش، یہ بولے گا زور سے، شور سے. حقائق کی ضرب سے توڑیں گے جھوٹ کا تلسم.
पाकिस्तान के जदीद तरीन प्लांट पर बनी खादें, सरसब्ज की नाइट्रोफॉस और कैन, जिनसे मिले गंदम की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। माना कि हर डिसीजन आसान नहीं होता, लेकिन जोंग मंथली प्रो मैक्स के साथ है बहुत आसान। बेसिक में मिले 200 GB डेटा, लगातार कॉल्स और SMS, या फिर प्लस जिससे मिले ये सब और ढेरों डिस्काउंट्स, मोबाइल इंश्योरेंस और जोंग टीवी की फ्री स्ट्रीमिंग भी। द डिसीजन इज सिंपल, लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। हल्का किए बैठे रहो इच्छा माँ को यारो, हल्का किए बैठे रहो इच्छा माँ को यारो, कुछ रोशनी बाकी तो है पर चंद के कम है। लिखो वो जो दिल पर गुजरती, सवाब की खातिर मत लिखो, फैशन की खातिर मत लिखो। दिल कुछ कहता है, तुम कुछ लिख रहे हो, क्योंकि अगर आप करेंगे भी तो आप कितने बड़े शायर क्यों ना हो, लेकिन वो पता चल जाता कि बात अपने दिल से बात कही है या ये मना के कही है, किसी के खुशामद में कही है, लालच में कही है। नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विसाल मुयस्सर तो आरज़ू ही सही, नहीं विसाल मुयस्सर तो आरज़ू ही सही। न तन में खून फराहम न इश्क आंखों में, न तन में खून फराहम न इश्क आंखों में, नमाज शौक का वाजिब बेवुज़ू ही सही। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी, मेडिकैम, सेंसोडाइन, जोंग 4G। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। अब जरा बात करते हैं सेहत के हवाले से। हम अक्सर बात कर रहे होते हैं कि अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं होगी। हम अक्सर फोकस कर रहे होते हैं जैसे हम खा पी तो सब रहे हैं, हम बिल्कुल ठीक रह रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो उसका इम्पैक्ट आपकी फिजिकल हेल्थ पे आएगा। एट द सेम टाइम हर वक्त अगर आप बीमार फील कर रहे हैं, अब आप फिट नहीं है, अपना ख्याल नहीं रख रहे, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, उसका इम्पैक्ट आपकी मेंटल हेल्थ है। तो देखिए ये कनेक्शन जो है ना, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो हम अक्सर एक टर्म यूज करते हैं ना, माइंड बॉडी कनेक्शन। तो इस कनेक्शन को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम आपने किस तरह से अपनी डाइट को बेहतर करना है। जो हम अक्सर कह रहे होते हैं ना कि आजकल हमारी बच्चियां बच्चे वो स्ट्रेंथ उनके अंदर नहीं रही। अक्सर हम कहते हैं अच्छा हम एकदम उठते हैं हमें चक्कर आ जाते हैं, या हमारे अंदर उस तरह की स्ट्रेंथ नहीं है जो कि होनी चाहिए। तो आज जरा हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। आपके क्वेश्चन है, आप भी हमें व्हाट्सएप करें। डिस्कशन को आज हम लेकर चलेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट हैं और फिटनेस एक्सपर्ट है मारिया खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच आपका इस ग्रेट अमेजिंग शो में मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आप इस फिटनेस की तरफ खुद कैसे आई कि यही रूटीन रखनी है, हेल्दी खाना है, कोई चीट मील करती होंगी लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करती होंगी, बड़ा मुश्किल नहीं होता ये? सो सवाल ये ना जो मैं खुद कैसे आई, तो माई मेस इज माई मैसेज। ओके, तो आपको खुद वो उस डिप से आप गुजरते हैं और आपको पता चलता है आप अगर खुद इमोशनल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल मेस में है, केओस में है, आप 10 साइजेस बिगर हैं, मेंटली आप डिस्टर्ब हैं, आप खुद फील कर रहे हो और आप एक नेचुरल सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि यार इसको मैं नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से कैसे
اپنے آپ کو ریوائیو کروں, کیسے اپنے آپ کو ہیل کروں. تو اسٹارٹ ہوئی تھی کہانی یہاں سے. اوکے. Alright, so it started 15 years ago, جہاں پہ اور پھر آپ جاتے ہیں سولوشن ڈھونڈنے اور پتہ چلتا ہے کوئی آپ کو یا تو ڈرگس دے رہا ہے, کوئی آپ کو سپلیمنٹس دے رہا ہے, کوئی آپ کو کہہ رہا ہے انجیکشنز لگا لو, پتہ نہیں کیا کیا شارٹ کٹس ہیں, سرجری کروا لو, سرجری کرا لو, ڈاکٹرز آپ کو اس طرح کے. سے فٹنس کی, نیوٹریشنس کی ڈگریز کر لی. اوکے. اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے. اوکے. رائٹ. اگر آپ شیئر کرنا چاہیں کہ ویٹ کیا تھا اس وقت, جس وقت آپ نے سوچا کہ نہیں مجھے اس کو کرنا ہے؟ ویٹ سے زیادہ نا, آئی واز لائک 10 سائزز بگر, لائک آلموسٹ 10 سائزز بگر. یا اور میرا لائک, اور وہ آپ کے اوپر نا نارملی آپ کو پتہ لگتا ہے کہ شاید آپ کھا زیادہ رہے ہیں. ایک اور جو مسکنسیپشن ہے, ایک اور جو میتھ ہے, لوگ سمجھتے ہیں جو جتنے بھی اوور ویٹ لوگ ہیں نا وہ کھاتے زیادہ ہیں. وہ بیچارے نا 13 سال میں نے 13,000 لوگوں کی, ایک تو میں خود تھی, مگر اس کے بعد میں نے 13,000 سے زیادہ لوگوں کی نیچرلی جو میں نے ٹرانسفارمیشن کی, اس میں نے ان کی اسٹڈی کی. آئی گیو دیم, میں نے انہیں نا ایک لاگ بک دی کہ آپ جو کھاتے ہیں اس کو آپ لکھیں. تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ 99% لوگ تو وہ جو بیچارے اوبیز ہیں, اوور ویٹ ہیں, وہ کھاتے ہی نہیں ہیں. ان کا تو ہیلتھ کنڈیشنز ہوتی ہیں نا, وہ بیچارے کھا ہی نہیں رہے. اس سائیکازم میں کہ میرا وزن زیادہ ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلے ہی بہت کم کھا رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ باڈی اسٹارویشن موڈ میں چلی گئی ہے. سو یہ جو ہماری باڈی ہے یہ ایک انتہائی سوفسٹیکیٹڈ مشینری ہے. سو جب اس کو آپ کھانا نہیں دیتے نا, تو اس کو لگتا ہے بلینز آف ایئر پرانی پروگرامنگ ہے نا, تو اس کو لگتا ہے قحط آ گیا, فیمین آ گیا, تو وہ جو باڈی کے اندر فیٹ ہوتا ہے نا, وہ اس کو ہولڈ آن کرنے لگ جاتی ہے, وہ اس کو جانے نہیں دیتی. سملر آپ نے دیکھا ہوگا صومالیہ کے بچوں کی امیجز, ہڈیاں نکلی ہوتی ہیں ان کی, بٹ یہاں سے ایک پیٹ ان کا ہوتا ہے. وائی وہ فیمین قحط زیادہ ہوتے ہیں, مگر ان کا پیٹ پہ فیٹ سارا اسٹور ہوا ہوتا ہے. سو دیٹس دا پرابلم. That's how it started. اچھا, اور جو لوگ اس طرح کی ڈائٹ پہ چلے جاتے ہیں, آئس کیوبس تو میرے لیے بہت نیا تھا. ایگزیکٹلی کہ یہ کیسے لوگ کر لیتے ہیں, اور ریکمینڈ کرنے والے کون لوگ ہیں آخر. لیکن کچھ لوگ جو کہ کھانا بہت ہی کم کر دیں گے, ایپل ڈائٹ پہ چلے گئے, بنانا ڈائٹ پہ چلے گئے, یا اس طرح سے ہم نے آلریڈی کاربس کو بالکل زیرو کر دیتے ہیں اپنی زندگی میں, اپنے دن میں. لوگ جب ویٹ لوز کر جاتے ہیں, کیونکہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ویٹ لاس کی طرف وہ جاتے ہیں, کیا وہ اتنی جلدی ویٹ گین کرتے ہیں پھر؟ ایبسلیوٹلی, کیونکہ آپ نے ایک شارٹ کٹ استعمال کیا, جگاڑ استعمال کیا, کام کرے گا وہ شارٹ کٹ, شارٹ ٹرم میں کام کرے گا. اور جیسے ہی اس شارٹ کٹ کو آپ, آبویس سی بات ہے, آپ آج روٹی چھوڑ دیں, کب تک چھوڑیں گے؟ 3 مہینے, 6 مہینے, زیادہ سے زیادہ سال. آپ کھانا پینا چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, ڈن. آپ 3 مہینے 6 مہینے تک سسٹین کر پائیں گے اس لائف اسٹائل کو, پھر آپ واپس آئیں گے, اور جیسے ہی واپس آئیں گے آپ ڈبل گین کریں گے, ری گین کریں گے. اس کے علاوہ آپ کا جو بون کی ڈینسٹی کا لاس ہوگا ہر 10 سال بعد, لائک ہر 10 سال کے ڈیکیڈ پہ ہم اپنی بون ڈینسٹی لوز کرتے ہیں, ہم اپنا مسل ماس لوز کرتے ہیں. وقت کے ساتھ ہم چھوٹے نہیں ہو رہے, بڑے ہوتے جا رہے ہیں, ہماری ایج بڑھ رہی ہے, ہماری ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں, ہمارے مسل ویک ہو رہے ہیں, اور فیٹ ڈپازٹس بڑھ رہے ہیں. تو یہ شارٹ کٹ تو آپ نے اپنا لیا, آپ نے اپنی ہڈیوں کو بھی ڈپلیٹ کر دیا, آپ نے مسل کو بھی ڈپلیٹ کر دیا, سارا کچھ آپ نے ناقص آپ نے طور طریقہ استعمال کر لیا. فائن, شارٹ کٹ میں آپ کا وزن بھی تھوڑا سا کم ہو جائے گا, مگر آپ نے جو ہڈیوں کا نقصان کیا, آپ نے مسلس کا نقصان کیا, اپنی صحت کا, اعضاء کا جو نقصان کیا, وہ آپ ریپلیس کیسے کریں گے؟ سوال میرا یہ لانگ ٹرم ایک ڈیمیج ہے جو کہ آپ اپنے آپ کے ساتھ اب کریں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ماریا کہ اگر وہ روٹی چھوڑ دیتے ہیں بہت چڑچڑا ان کے اندر آ جاتا ہے. اگر وہ کارب نہیں لے رہے ہوتے, ویٹ لاس کی طرف سے جا رہے ہوتے, لیکن فورس کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو اپنے اوپر, لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ روٹی کھاتے ہیں ان کا مائنڈ جو ہے وہ اچھے سے ایکٹیو بھی ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کوئی کام نہیں کر پاتے اگر ہم نے روٹی چھوڑ دیا. دیٹ از سو ٹرو. اور روٹی جو ویٹ ہے, جو ملٹی گرین, مطلب چکی کے آٹے کی روٹی ہمارا اسٹیپل فوڈ ہے, اور یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ بھی ہے, کیونکہ ہماری نرچرنگ اگین ایک بلینز آف ایئر سے ہماری جینز
بریڈ چاہیے اسے, روٹی چاہیے. تو جب آپ یہ نہیں کھاتے, ایک اور چیز ہے کہ جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں نا اس کا 35% پہلے ہمارے برین کو فیول کرتا ہے. تو کاربز برین کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ کو انرجی کیسے آئے گی, آپ کے اندر طاقت کیسے آئے گی جب آپ فیول ہی نہیں کرے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس گاڑی ہے, آپ گاڑی کے آپ نے نا اس کا بس اسے آپ زبردستی چلا رہے ہیں, پنجر ہلا دیا انجن پہ. ایگزیکٹلی, ہاں مجھے تھوڑا ورڈز نا کیلکولیٹڈ انجن پنجر آپ نے ہلا دیا گاڑی کو. آپ نے نا بس آپ اس کے اوپر زبردستیاں کر رہے ہیں کہ یہ چلے, اور آپ اس کو فیول نہیں دے رہے. آپ اس گاڑی کے اندر پیٹرول نہیں ڈال رہے, آپ ٹیوننگ نہیں کرا رہے, اس کا مینٹیننس ہوتا ہے وہ نہیں کرا رہے, اور آپ ناقص کھلا تیل گاڑی میں ڈال رہے ہیں. لائک یہ جو ہمیں ایک ہی گاڑی ملی ہے, یہ ہمیں بچپن سے لے کے عہد سے لحد تک ہے نا, قبر تک پہنچائے گی. اگر یہی ہے میرے پاس اور کچھ نہیں ہے. اور سب سے کہتے ہیں سب سے جو اچھی انویسٹمنٹ ہے نا وہ وہی ہے جو کہ آپ اپنے اوپر کرتے ہیں, اپنی ہیلتھ پہ آپ کرتے ہیں. جہان ہے تو جہان ہے کسی وجہ سے کہا جاتا ہے. اب ذرا شعیب ذرا ہم بات کرتے ہیں خواتین کے لیے بتائیں, مردوں کے لیے بھی بتائیں کہ بیلنس ڈائٹ آپ کس کو کہتی ہیں, کہ آج کا اگر ایک دن ہے اس کو کیسے شروع کیا جائے, کیا کیا کھایا جائے, کتنے گیپس ہونا چاہیے. میں ویٹ لاس کے پرسپیکٹو میں فٹنس کے پرسپیکٹو سے بات کر رہی ہوں. سو ٹرو. سو اس گاڑی کو میلز چاہیے, آپ کو بریک فاسٹ چاہیے, لنچ چاہیے, ڈنر چاہیے, اس کے درمیان میں اسنیکس چاہیے. اللہ کی اگر میں اس کو سمپل آسان کر لوں نا, بہت سے لوگ بڑی مشکل الفاظ میں باتیں کرتے ہیں اور اس سے فائدہ نہیں ہوتا جنرل پبلک کا. سو اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز, ویجیٹیبلز, فروٹ, بادام, پستے, روٹی, سب چیز جو ہے وہ ہماری باڈی کو چاہیے. ناشتہ بہت پرانی کہاوت ہے, میری دادی ناشتہ جو ہے نا بادشاہوں کی طرح. اور اگر آپ دیکھیں گے نا کسی سے بھی آپ اپنے ارد گرد پوچھ لیں, میں تو 13 سال سے ہر کسی سے پوچھتی ہوں, پتہ چلے گا بہت سے لوگ کرتے ہی نہیں ناشتہ. یہاں پہ آپ کو نا 100 میں سے 90% پاپولیشن ایسی ملے گی جو ناشتہ کر ہی نہیں رہی, یا اگر کر رہی ہے تو کوئی اس کی ایک انڈے کو وہ ناشتہ سمجھ رہی ہے, کمپلیٹ میل. ہاں ایک انڈے کو ناشتہ سمجھ رہی ہے, اور پھر اس کے بعد یا پھر لنچ اسکپ کر رہی ہے, اور پھر مین میجر کھانا جو ہے نا وہ ڈنر میں کھا رہے ہیں. تو نارملی اگر آپ چیک کریں تو یہ ایک نا الٹا چل رہا ہے. تو سین یہ ہے کہ صبح گاڑی نکلی, گاڑی کو آپ نے بالکل انجر پنجر ہلا دیا, اس کو زبردستی چلا رہے ہیں اسے. آپ رات کو گاڑی جب کھڑی کی, آپ نے جا کے اس کو پھر لوڈ کر ڈال دیا, سب کچھ ڈال کے کھڑی ہو جا. ہاں فیول ڈال کے آپ نے اس کو لوڈ کر دیا. تو اب اس وقت جب آپ کی باڈی کیا ہوتی ہے کارکیڈین ردم آپ کی باڈی کی, اگر آپ رات 12 بجے سوتے ہیں مثال کے طور پر, تو اگر آپ رات 12 بجے سوتے ہیں, آپ کی باڈی کو نا 6 گھنٹہ پہلے نا اس کو پتا ہے, اس کی ایک ردم بنی ہوئی ہے. وہ کہتی ہے کہ آل رائٹ اب نا کلوز ڈاؤن کا کلوزنگ کا وقت آ گیا ہے. وہ سارے سسٹمز جو ہے نا وہ فائر ہو رہے ہوتے ہیں وہ کولنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس وقت جا کے آپ میجر کر دیتے ہیں, آپ وہ ہضم ہی نہیں ہوگا. وہ جو ہمیں پہلے کھانا تھا اور پورا دن گزارنا تھا تاکہ ہمارا باڈی اس کو کنزیوم کرتی. سو دیٹ از دا تھنگ. اور تو سارے اللہ کا بنایا ہوا فوڈ اپنی ڈائٹ میں ایڈ کریں, دالیں, سبزیاں, پھل, چپاتی, یہ سب کھائیں. بالکل صحیح. 2 چیزیں ہم نے جو ہے نا کم کرنی ہے, تیل کا استعمال اور چینی کا استعمال. اچھا ایک سوال بھی ہے واٹس ایپ پہ کہ اگر اپنی زندگی سے میٹھا نکال دیں تو وزن کم ہو جاتا ہے. اچھا ایک اور چیز ہے, کوئی ایک چیز کام نہیں کرے گی. آپ بھلے وہ کوئی ایک میری بھی ویڈیو اٹھا کے کہنا کہ یہ بات ہے, وہ بھی کام نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. آپ کو اگر واقعی میں بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کو میں کہوں کہ بس ہاں میتھ ضروری ہوتی ہے, صرف میتھ پہ فوکس کرو, باقی کچھ فرق نہیں پڑتا. تو باقی ساروں میں آپ فیل ہوئے ہوئے, آپ نے ریاضی میں 100% نمبر بھی لے لیے ہیں, آپ فیل ہیں. تو آپ کو انگلش, اردو, سائنس, معاشرتی علوم, یہ سارے جو ہے نا اس پہ فوکس کرنا ہے, انہیں بھی پاس کرنا ہے. تو جہاں پہ بھی آپ کے پاس یہ ویڈیوز ہیں نا سوشل میڈیا پہ, بہت عجیب و غریب چیزیں ٹرینڈ کر رہی ہیں, پتہ چلے گا آپ کو, وہ کہیں گے پتہ نہیں اس میں کلونجی ڈالو, پھر اس میں مسالہ ڈالو, پھر اس میں کالی مرچ ڈالو, پھر اس میں تیزاب بھی ڈال دو, اور پھر پی لو, اور پھر تمہیں نا پھر موت بھی نہیں آئے گی. ماریا یقین جانے جو آپ بات کہہ رہی ہیں نا یہ لوگ کر بھی جاتے ہیں, اس کے بعد سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں. ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا. سو ٹرو. اور وہ اس طرح کی بات کوئی ایک ویڈیو بنا دے گا, یہ جو کوئی بھی یہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ نا, جو بھی اس طرح کی ویڈیو بنا رہا ہے, اور پھر آپ اس کو دیکھیں گے لوگ اسے
اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اس کو فالو کر رہے ہوں گے اور اڈاپٹ کر رہے ہوں گے. کوئی ایک چیز آپ کو چینج نہیں کرے گی. ایک چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کر دوں کہ کچھ ویڈیوز ایسی بھی میں نے دیکھی اس میں کہا جی کہ صبح آپ صرف زیرے والا پانی پینا شروع کر دیں, نہار منہ زیرے والا پانی پینا شروع کر دیں, آپ کا وزن گرنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد آپ بھلے پیزا کھا لیں, سموسہ کھا لیں, آپ اس کے بعد پورا دن فرائز کھاتے رہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ ہیلپ آپ کو ضرور کرے گا, بٹ ایسا نہیں ہے کہ پورا دن آپ جو ہے اپنا سب کچھ جاری رکھیں اور آپ کوئی ایک چیز بھلے اگر وہ کوئی نا, میں یہ سب کو کہتی ہوں, اگر وہ میری بھی کوئی ایک ٹپ ہے نا, وہ کام نہیں کرے گی. ہولسٹک اپروچ. اگر آپ نے اپنے آپ کو اسی جسم کے اندر, میرا دماغ بھی ہے, مجھے اس کو آپٹیمل لیول پہ رکھنا ہے, اسی کے اندر میرا دل بھی ہے جس کو میں نے ہارٹ اٹیک سے بھی بچانا ہے, میں نے مجھے کینسر سے بھی بچانا ہے. سب سے پہلے تو میں نے اپنے آپ کو یہ کرنا ہے نا, مجھے کینسر سے بچانا ہے, مجھے اپنے ہارٹ کو بہترین سچویشن میں رکھنا ہے, میں نے اپنے دماغ کو تقویت دینی ہے, اور مجھے ساتھ میں چست تندرست بھی رہنا ہے. اس سب کے لیے آپ کو ایک چیز نہیں, کم از کم 100 چیزیں کرنی پڑیں گی. اور اسی کو مد نظر رکھ کے پھر میں نے کیا کیا کہ ایک 100 ڈیز سیریز سٹارٹ کی ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں, آپ ڈیلی بیس پہ, اور یہ مشکل نہیں ہے, سوچ کے بندہ سمجھتا ہے کہ اچھا یار پتہ نہیں اب مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا. آپ ڈیلی بیس پہ صرف ایک اپنے ساتھ عہد کریں کہ یار میں نے نا چلو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایموشنلی, سائیکولوجیکلی اور فزیکلی میں نے صرف 1% کام کرنا ہے, صرف 1%, کوئی ایک چیز کرنی ہے. آج سے میں پانی نہیں پی رہی, میں آج سے نا 2 لیٹر پانی پینا شروع کروں, بس آج کے دن میں یہ کر لیں. یہ ڈیولپمنٹ ہے, یہ پروگریس ہے. تو آپ ڈیلی بیس پہ اگر آپ کہیں نا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں آپ ڈیوائڈ کر دیں, آپ کا جو بھی گول ہے اس کو 100 ڈے کا اسپرنٹ دیں اس کو. زندگی میں آپ جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, پروفیشنل گول ہے, پرسنل گول ہے, فزیکل ایموشنل سائیکولوجیکل گول ہے, آپ 100 ڈے کا اسپرنٹ دیں, کنسسٹنٹلی اس کو فالو کریں, اس کے بعد لائف آپ کی بہترین ٹریک پہ چل پڑے گی. سو 1% ایفرٹ کریں ایوری سنگل ڈے. 100 ڈیز میں آپ 100% چینج ہو جائیں گے. وہی آپ کی ہیبٹ جو ہے وہ آپ کرنا شروع ہو جائے گی. ہمارا وقت مختصر تھا, لیکن بڑا اچھا بتایا, بہت اچھا ٹاپک آپ نے, ہم نے بڑی مزے کی, مجھے لگتا ہے ہم نے ڈسکشن بھی کر لی, بیکاز یہ ان چیزوں کو ایڈریس کرنا بہت امپورٹنٹ تھا کہ جو دیکھیں سوشل میڈیا پر اس کو فالو نہ کریں, اپنی صحت کا خیال رکھیں. اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو آپ اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھ سکیں گے. تھینک یو سو مچ فار having me. بریک لیں گے, واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. دس از رائزنگ پاکستان. اینو آن, گڑبڑ گون. اینو. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں. خوراک لیبل پر دی گئی ہدایت کے مطابق استعمال کریں. دل اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض معالج کے مشورے سے استعمال. مانا کہ ہر ڈیسیجن آسان نہیں ہوتا, لیکن زونگ منتھلی پرو میکس کے ساتھ ہے بہت آسان. بیسک میں ملے 200 GB ڈیٹا, لاتعداد کالز اور SMS, یا پھر پلس جس سے ملے یہ سب اور ڈھیروں ڈسکاؤنٹ, موبائل انشورنس اور زونگ TV کی فری اسٹریمنگ بھی. The decision is simple. Let's get digital with Zong 4G. برس بیت گئے. آنسوؤں اور خون کے سمندر میں محبت کی ایک داستان یہیں بنگال ڈھاکہ یونیورسٹی میں لکھی گئی. زینت اور نظام الدین کی کہانی. جو الفاظ سے ادا ہو جائے مگر آنکھوں سے بیان نہ ہو تو وہ پھر پیار تو نہ ہوا. ہمارا اور ان کا خون جدا تھا, جدا ہے, جدا رہے گا. پاکستان سے میرا وشواس اٹھ گیا ہے. ایک جنگ شلا بنگال کے نام. سب کا خون بہے گا, سب کا. ہم بنگلہ دیش کے جنم کی گھوشنا کرتے ہیں. زینت کے بغیر زندگی تو نہ ہوئی نا. محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں. بنگلہ دیش پر آپ کا ادھیکار ہو گیا ہے.
ویلکم بیک رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اب ایک ایسے مہمان سے آپ کی ملاقات کروانے لگے ہیں جو کہ ایکٹنگ بھی بہت زبردست کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈائریکشن کی طرف بھی ان کا بہت رجحان ہے. بڑے زبردست ڈراماز ہیں جن کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں اور بہت زبردست سپر ہٹ ڈراماز ہیں جو آپ سب نے بہت زیادہ پسند بھی کیے. ان میں وہ ایک بھرپور کردار بھی نبھا چکے ہیں. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے نا کہ ایک کردار میں ڈھل جانا اور اس کے بعد وہ کردار جب کو ہے نا, اور وہ کردار شعیب جو کہ ایکچولی لوگوں کو یاد بھی رہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو ظاہر کردار کی جیت یہ ہوتی ہے کہ جب لوگ آپ کی شخصیت کو بھول جائیں اس کردار کے نام سے آپ کو پکارنا بھی شروع کر دیں. سو جس طرح آپ نے خود کہا کہ بہت سے کردار, پھر کردار سے نکلنا, دوسرے کردار میں جانا اور کردار بنانا بھی ہے. اصل نام اصل کردار میں اس وقت موجود ہے وقاص شہزاد آج ہمارے ساتھ موجود ہے. ایز این ایکٹر, ایز اے ڈائریکٹر آج ساتھ موجود. گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ایکٹنگ ڈائریکشن کی طرف کیسے آئے؟ ویسے تو مجھے شوق ایکٹنگ کا تھا. ایکٹنگ کا تھا. انفارچونیٹلی میں آیا ایز این ایکٹر تھا, لیکن یہ کہ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ اپرچونیٹیز تھوڑی سی بڑی کم مل رہی ہوتی ہیں ایز این ایکٹر کو. ایک تو اکیڈمیز بھی نہیں ہے ایکٹنگ کی, تو کرتے کرتے پروڈکشنز میں آیا, تو ساتھ ایڈیٹنگ اور ایز این اے ڈی کام کرتا رہا, پھر ڈائریکشن میں آ گیا. اور پھر ساتھ موقع آپ کو ایکٹنگ کا ملتا گیا. آپ نے کہا جو مل رہا ہے انجوائے کرنا چاہیے کام کو. مشکل ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے خود کا آپ کو شوق تھا ایز این ایکٹر کہ ایکٹر بننا ہے. بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ مجھے ایکٹر بننا ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ چھوٹے ہوتے سے آپ کے آس پاس کے لوگ کہنا شروع کرتے ہیں بڑے پیارے ہیں, بڑے اچھے ہیں, اور وہ بھی ہیرو میں آنا ہے. سب سے ہیرو بننا ہے, میں نے ہیرو بننا ہے, تو وہ آپ کے اندر آٹومیٹکلی آتا ہے اچھا میں بن سکتا ہوں, مجھے کرنا چاہیے. لیکن آپ جس طرح آپ خود کہہ رہے ہیں کہ موقع نہیں مل رہا ہوتا, یہ کتنا بڑا چیلنج ہے؟ پاکستان میں اور ایون خیر دنیا میں ایسا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اسٹرگل بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے. لیکن پاکستان میں زیادہ اس لیے کہ یہاں پر اکیڈمیز نہیں ہیں جس میں آپ کو سکھایا جائے, کوئی سیکھنے کا موقع ملے. کیمرے کے سامنے جتنا آپ آئیں گے اتنا آپ گروم ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک المیہ ہے کہ جس میں لوگ جو جن کے پاس سفارش نہیں ہے وہ تھوڑا مشکل سے آگے آپ کو لگتا ہے کہ سفارشی کلچر بہت زیادہ ہے اس میں ایکٹنگ والی فیلڈ میں؟ وہ تو ہے. تو خود کیسے آئے سفارش پہ؟ نہیں, میں سفارش پہ نہیں آیا. میں تھوڑا سا سلو اینڈ اسٹڈی اوپر جا رہا ہوں, اور بہت ہی زیادہ سلو اینڈ اسٹڈی جا رہا ہوں. لیکن یہ کہ الحمدللہ جتنے پروجیکٹس کیے اس میں ایز این ہیرو والا کیریکٹر میں نے کم کیا, لیکن کیریکٹر ایکٹنگ والا موقع مجھے زیادہ ملا ہے جس میں ایکٹنگ کا مارجن بہت ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو جتنے بھی میں نے کیریکٹرز کیے اس میں مجھے مزہ بڑا آیا. اس میں وہ نہیں تھا کہ بال بنے ہوئے ہیں بڑا ٹپ ٹاپ آئے ہوئے اسکرین پہ. اس میں جس طرح نیچرل جو ریکوائرمنٹ ہے اس کیریکٹر کی, شلوار قمیض ہے, بال بکھرے ہیں, داڑھی بڑی ہوئی ہے, وہ لیکن اس میں اچھا لگتا ہے. اچھا یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی. اور اکثر جو ڈائریکٹرز آتے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں, ایکٹرز یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم پیارے لگنے چاہیے, لیکن وہ کریکٹر کی جیت جس طرح شعیب نے بات کی وہی ہوتی ہے کہ آپ اس کردار میں نظر آئیں, لوگ آپ کو اس کردار کے حوالے سے یاد رکھیں. جس طرح آپ ابھی ریئل لائف میں پہچانے نہیں جا رہے, واقعی میں جو آپ نے جو کردار نبھائے وہ آپ انہی کریکٹر میں آپ بہت اچھے سے آپ نے ان کو absorb کیا اور خیال نہیں رکھا کہ بال کیسے بنے ہوئے اور ویسے کیسے لگ رہے ہیں آپ. اچھا اوور آل ابھی جو اس وقت ینگسٹرز دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی اچھا ہمیں ایکٹنگ کی طرف آنا ہے, اور یہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ ہم کہتے ہیں جی ہمیں پہلے ہیرو کا رول چاہیے. اب چھوٹے رول سے سٹارٹ کرنا کوئی نہیں چاہ رہا تھا, ہماری ینگ جنریشن. صحیح بات ہے. ان کو کیا میسج دیں گے, کس طرح سے وہ سٹارٹ کریں, کیا ٹپس ہیں ان کے لیے؟ ویسے آپ کو بیسک سے آنا زیادہ ضروری ہوتا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ, بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں انڈسٹری میں جو ڈائریکٹ جب ایز این ہیرو آ جاتے ہیں تو وہ چند ہی پلیز میں نظر آتے ہیں, ایک دو پلیز میں نظر آتے ہیں, اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے, غائب ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی گرومنگ نہیں بھی ہوتی, ان کو کیمرہ ٹائمنگ کا نہیں پتا ہوتا, اور وہ فرسٹ ٹائم جب آڈینس بھی دیکھتی ہے تو وہ کہتے ہیں یار یہ کون آ گیا, اس کو تو بولنا نہیں آ رہا. سو جو بیس اگین وہی بات کہ اکیڈمیز تو ہے نہیں کہ جس میں سیکھا جائے, تو آپ نے اسی طرح سیکھنا ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر آنا ہے. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کو خود بھی پتہ چلتا ہے, سیلف ججمنٹل بھی ہو جاتا ہے انسان کہ میں میری اتار چڑھاؤ کس طرح کا ہونا چاہیے, مجھے میرا تلفظ کیسا ہونا چاہیے. سو میرے خیال میں نیچے سے اوپر آنے میں زیادہ مزہ بھی آپ سسٹینیبل بھی ہے, آگے بھی جاتے ہیں. بٹ اس میں ایک چیز اور بھی ہے, اب ذرا دور بدل گیا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا کسی کی انسٹاگرام پہ فالوئنگ اچھی ہے, کسی کی ٹک ٹاک پہ فالوئنگ اچھی ہے, کوئی وہاں پہ اچھی ایکٹنگ کر رہا ہے, کوئی کلپس بنا رہا ہے, کوئی کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں. پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز کا زیادہ رجحان ان کی طرف ہوتا ہے.
लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होते ओके क्योंकि अब मैं अगर मोबाइल लेके बैठ जाऊं तो मैं कोई 100 मरतबा रीटेक्स करके वो रिकॉर्ड कर लूंगा, ठीक है, और मैं खुद डायरेक्टर हूँ, खुद मैं उसमें एक्ट कर रहा हूँ, सही है, खुद जज कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैं कहाँ परफेक्ट हुआ, अब मैंने वो अपलोड कर दी, ठीक है। जब कैमरे के सामने आते हैं और जब आपके सामने क्रू होता है और आपके सामने लग बदल जाता है, खूबसूरत लड़की खड़ी होती है और उसको आपने रोमांटिक डायलॉग बोलना है तो फिर काम तमाम हो जाता है। अच्छा वैसे ये बात सच है कि कैमरा जो है ना वो जस्टिस कर देता है, वो इंसाफ करता है, नजर आ जाता है ऑडियंस को भी कि कौन अच्छा करे। लेकिन हाँ वो एक अलग बात है कि काम शायद मिलना सिफारिश की बेस पे जो आपने कहा जो भी होता है फेवरेटिज्म की बेस पे वो मिल रहा होता है, लेकिन ऑडियंस की पसंद नापसंद आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है, ये मैटर करती है चीज। खुद किस चीज में ज्यादा मजा आता है, डायरेक्शन में या एक्टिंग में? वैसे तो दोनों में आता है, लेकिन आजकल कुछ एक्टिंग ज़्यादा फोकस्ड है और नेगेटिव कैरेक्टर में मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली 2-3 किए, ठीक है, अभी मेरा एक ऑन एयर भी होने वाला है तो उसमें मैंने एक बड़े भाई का कैरेक्टर किया और नेगेटिव किया सो उसमें मतलब मैं घर का फादर की डेथ के बाद घर का सरबराह बना हूँ और जो मेरी बहन है वो हीरोइन है, सो हर वक्त डांट डपट और गॉट इट, घर में जो कोई आ रहा है चाहे वो जो भी है स्टेटस वाइज उसको मैं सुना रहा हूँ और मैं लॉजिकल मैं ठीक भी हूँ, ओके, मैं कोई गलत भी नहीं हूँ तो लेकिन है नेगेटिव है नेगेटिव है। अच्छा नेगेटिव रोल एक्सेप्ट करना आसान होता है? आसान तो नहीं होता, लेकिन ये है कि जाहिर है अगर तो वो कामयाब हो जाए, अगर आपको लोग बुरा भला कहना शुरू कर दें तो इसका मतलब कैरेक्टर जीत गया, लोग कहते हैं वैसे अगर कभी अक्सर एक्टर्स आके कहते हैं ना हमें मार्केट में या सोशल मीडिया पे हम देख रहे होते हैं कि इनबॉक्स आना शुरू हो जाते हैं कि लोग वाकई नफरत का इजहार करते हैं, तो ये होता है आपके साथ? हाँ होता है। सबसे बुरा क्या किसी ने कहा मुनासिब जो हम बता सकते हो यहाँ पे? डिस्क्लेमर दे दो। मतलब खैर अभी इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ नहीं है ज्यादा वाला, लेकिन अभी होने वाला है शायद इस कैरेक्टर के बाद, इस कैरेक्टर के बाद होगा। ओके ये होता है कि अच्छा किसी को एक स्पेसिफिक कैरेक्टर अगर मिले, जैसे नेगेटिव कैरेक्टर की हम बात करते हैं तो फिर तवातुर से उसे उसी तरह के कैरेक्टर्स मिलना शुरू हो जाते हैं और फिर उससे वो तोड़ना पड़ता है अपना उस पर्सोना कि नहीं मुझे कुछ और करना है ताकि ये बिल्कुल चीज डिटैच हो मेरे से। हाँ मैं डिटैच वैसे नेगेटिव तो अभी मैंने स्टार्ट किया, लेकिन इससे पहले जो ये पठान वाला था जो मेरे ऊपर एक इम्प्रेशन बन गया था कि वकास जो है वो पठान की एक्टिंग बड़ी अच्छी कर रहा होता है, तो मुझे 4 सीरियल्स में नॉन स्टॉप पठान का कैरेक्टर मिला। ओके तो अभी रिसेंटली एक और ऑफर आई, मैंने मना कर दी, मैंने कहा नहीं भाई। क्यों वैसे एक 2 करना या 3 कैरेक्टर अगर आप जिस चीज में आप बेस्ट होते हैं आपको उसी चीज के लिए तो उठाया जा रहा होता है, लेकिन वो छाप लगनी शुरू हो जाती है, छाप लग जाती है। तो हमारे यहाँ यही है कि एक जैसे बात कर रहे थे कि नेगेटिव आपको बैक टू बैक मिलना शुरू हो जाता है, तो अच्छी बात है आप करें, लेकिन उसमें एक चेंज भी आना चाहिए ताकि आप दिखा सकें कि नहीं दूसरा कैरेक्टर भी इक्वली गुड परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ। अच्छा कुछ एक्टर्स हम ये भी देखते हैं कि कुछ काम करते हैं लीड रोल में नहीं होते, अदरवाइज वो काम कर रहे होते हैं फिर वो काम जान के छोड़ते हैं, कहते हैं नहीं अब मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं ये रोल एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं ये रोल एक्सेप्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं बड़ा काम कर सकूं, मैं एक अच्छे रोल के साथ आगे आ सकूं, फिर वो उनको रोल मिलता भी वो करते भी हैं। ये अप्रोच ठीक होती है? हाँ मैंने एक चीज़ सीखी है कि आपको ना करनी आनी चाहिए। ओके ठीक है, तो वो ना करने का मतलब ये होता है कि आप अपनी वैल्यू बता रहे हैं कि मैं कुछ हूँ। सो जैसे मैंने अभी पठान कैरेक्टर के लिए ना की, मुझे 2 बड़े चैनल्स से ऑफर आई थी, तो लेकिन वो ना करने का थोड़ा सा होता है, दिल पे छुरियां लग रही होती हैं कि यार कितने बड़े चैनल कितने बड़े चैनल आ रही होती है, लेकिन स्टिल होता है, उससे फर्क पड़ता है। फिर लोग कहते हैं कि अच्छा हाँ ये इसको फिर हम कहीं और ट्राई करते हैं। अच्छा वैसे बट दिस शोज के आपने अपनी एक चीज सेट की हुई है, गोल सेट किया हुआ है और आप उस क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कैरेक्टर जो आप बात करते हैं वो कैरेक्टर प्ले करने में आपको बहुत मजा आ रहा होता है। तो अच्छा मैं समझा कि आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप सवाल ओके फाइन, ये भी हो जाता है हमारे साथ। अच्छा कभी आप ब्लैंक होते हैं किसी वक्त एक्टिंग करते हुए? हाँ ये हो जाता है ना, सभी किसी के साथ ब्लैंक हो जाए कि एक्टिंग कर रहे हैं, कोई सीन है, डायलॉग्स है, सब कुछ तैयार है, सेट इज एवरीथिंग रेडी, बट आप ब्लैंक हो गए। होता है समटाइम, अगर आपके सामने कोई बड़ा एक्टर आ जाता है तो तब समटाइम हो जाता है। किसके सामने आप ब्लैंक हुए?
میں بہت پہلے ہوا تھا، آج سے کوئی 6-7 سال پہلے ہوا تھا شبیر جان صاحب کے ساتھ میں. مطلب وہ تو سامنے آتے ہیں تو ایسی گرنجی فیل آتی ہے. سو وہ آپ کی کام پہ ٹانگنے لگتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آئیڈیا ہو گیا کہ اچھا آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو میں نے پھر نعمان اعجاز صاحب کے ساتھ بھی کام کیا، فیصل قریشی کے ساتھ بھی کام کیا. سب سے زیادہ مزہ کس کے ساتھ کام کر کے آیا آپ کو؟ سینئر ایکٹرز کی میں بات کروں تو جس سے آپ کو لگتا ہے کہ بہت اچھی وائبز آپ کو آتی ہیں، آپ فیمیل اینڈ میل بوتھ؟ مجھے ویسے سب سے زیادہ مزہ جو ہے فیصل قریشی کے ساتھ ہے، اور ہی از ویری نائس اور بڑے فرینڈلی ہیں. موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ جو سینئر ایکٹرز ہوتے ہیں وہ ایک ورڈ ہوتا ہے سین کھانا، تو وہ جب جونیئر آتے ہیں تو وہ ان کو تھوڑا سا سائڈ لائن رکھتے ہیں کہ یار اس کو تو کچھ نہیں آتا. سب سے پہلے کرتے ہیں ہاں کہ میں زیادہ ہوں. لیکن فیصل بھائی کا سین یہ ہوتا ہے، فیصل بھائی کہتے ہیں کہ یار کیا سین اچھا بننا چاہیے. تو وہ بہت سارے سینز میں میرے اوپر ہاتھ بھی رکھ لیتے تھے کہ ہمارا 2 شاٹ بن جائے. اوکے. اور کیونکہ وہ کیمسٹری آپ نے ویورز کو دکھانی ہے، آڈینس کو دکھانی ہے. یہ بڑے ایکٹر کی بات ہوتی ہے، بڑا پن بھی ہوتا ہے. اور تو اسی سے پھر آپ کا پروجیکٹ بھی بڑا ہٹ جاتا ہے. اگر آپ صرف یہ کہیں کہ یار میں نے ہی اسکرین پہ آنا ہے، باقی ایکٹرز نہ آئے، تو پھر تو وہ پروجیکٹ ہی ہٹ نہیں ہوتا، دیکھتے بھی نہیں لوگ، کیونکہ آپ ہی آ رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور فیمیل میں میرے جو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، بہت ساری ہیں. ویسے تو عزیگا ڈینیل کے ساتھ میں نے کام کیا تھا. وہ میرے ساتھ ایز اے لیڈ آئی تھی. سپورٹنگ ہے کافی، اور ایکٹریس بھی بڑی اچھی ہے. شی از ویری نائس. تو اچھا لگا، مزہ آیا تھا ان کے ساتھ. کوئی ایسی ایکٹریس جس کے ساتھ آپ ایز اے لیڈ رول کرنا چاہیں، کون ہے وہ؟ رمشا کے ساتھ ہے کہ ان کے ساتھ میں کروں. اور رمشا خان کی بات، رمشا خان، اور پھر ہانیہ عامر. جو آتے ہیں نا، ہانیہ کا نام تو لازمی لیتا ہے کیونکہ آج کل وہ ہٹ ہوئی ہے نا. سب سے زیادہ ہٹ ہوئی ماشاءاللہ. کام بھی ان کا اتنا زبردست ہے، آپ جو کام ان کا دیکھیں بڑے اچھے انداز سے اس کو کر بھی رہی ہوتی ہیں. اور وہ بھی کافی وہ ہے، اپنی ایکٹنگ میں جان مارتی ہیں، اپنے کیریکٹر میں، اپنے سین میں جان مارتی ہیں، اور اپنے جو کو ایکٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھا جیلن ہوتی ہیں. وہ ان کا بھی کوئی ایٹیٹیوڈ پرابلم نہیں ہے، بڑی فرینڈلی ہوتی ہیں. سب سے زیادہ ایٹیٹیوڈ پرابلم آپ نے کس کا دیکھا؟ آپ کو لگتا ہے وہ جواب دیں گے؟ نہیں، آئی تھنک اٹس اوکے. آپ کو لگتا ہے وہ نام لیں گے؟ انہوں نے کام کرنا ہے، فلو میں وہ نام لے لیتے ہیں، آپ بولتے ہیں. نہیں، میں نے نہیں لینا تھا. اچھا، چینج کرتے ہیں سوال، اس کو اس طرح سے کر دیتے ہیں کہ جو سب سے کم سپورٹیو آپ کو لگا، سمجھ نہیں رکھتے ہیں. ایگزیکٹلی. کوئی ایسی ایکٹریس جو سب سے کم سپورٹیو آپ کو لگتا ہے. نہیں، ایک اور دفعہ چینج کرتے ہیں. جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اگر یہ مجھے زیادہ سپورٹ کرتے یا کرتی تو میرا کام اور بہتر ہو جاتا، کیونکہ ان میں خود کافی زیادہ ٹیلنٹ ہے. آپ تو نہ بھی نہیں کر سکتے. وہ جو نام ذہن میں آ رہا ہے وہ لے لیں. بہت سارے ہیں. اچھا، جو ٹاپ 3 ہے وہ لے لیں. ٹاپ 1 بتا دیں، بڑی بات ہے. ٹاپ 3 بتا دیں. چلے. خیر، اس طرح کی سچویشنز میں سے تو گزرتے رہتے ہیں ہم لوگ، لیکن کوئی اور سوال ہے تو ایک اچھا ایکٹر، اس کی ڈیفینیشن آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اچھا ایکٹر، بینگ اے پرسن، سب سے پہلی بات اچھا ہونا بہت ضروری ہے. ایکٹنگ آتی ہو نہ آتی ہو، نہ آتی ہو، وہ ایک الگ چیز ہے. بندہ ٹھیک ہونا چاہیے. سیکھ تو آپ لیتے ہیں. زبردست. اور یہ ہے کہ آپ انوائرمنٹ سے آٹومیٹیکلی چیزیں اڈاپٹ کر ہی لیتے ہیں. ایکٹر کی اگر دیکھی جائے تو سب سے پہلی آواز میں ایک دم ہونا چاہیے اس کا. بہت ساری چیزیں ہیں. اردو اچھی ہونی چاہیے، اس میں تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے. اور ایکٹنگ ویسے ہوتی آنکھوں سے، آنکھوں کی ایکسپریشن سے. لیکن ظاہر ہے پھر ہمارے ہاں اردو سب سے پرائرٹی پہ ہوتی ہے کہ اردو آپ کی صاف ہو اور تلفظ صاف ہو، تو وہ تو ہے، نیڈ ہے. لیکن آنکھوں میں اصل میں ایکسپریشن. تو جس کی آنکھوں سے ایکٹنگ ہو رہی ہے وہ ایکٹر آپ کی نظر میں کامیاب ہے. نعمان اعجاز. We have so many examples جو واقعی اپنے ایکسپریشن سے ایکٹنگ کرتے ہیں. That's true. Because thank you. وقت بڑا مختصر تھا. Nice knowing you, nice talking to you. ناظرین، میں آپ سے لینی ہے اجازت. بریک نہیں بلکہ لینی ہے اجازت. دوبارہ ملاقات کل کریں گے. بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.